अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92/8। मैं हूं फैसल अब्बासी। मुस्लिम लीग नून ज़ोर शोर से तैयारियां जारी रखे हुए है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। आज बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले का आगाज़ हो गया है। शाहदरा में मुस्लिम लीग नून ने जलसा करके नवाज शरीफ के इस्तकबालिया कैंप, जलसे, रैलियों को मुनक़िद करना शुरू कर दिया है। 21 अक्टूबर को 10 लाख बंदे इकट्ठे करने का मिशन है और इसके लिए तमाम तर जो मुस्लिम लीग नून के रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा अपने ताईं काम कर रही हैं। हमज़ा शहबाज को भी टास्क दे दिया गया है। शहबाज शरीफ कानूनी मामलात देख रहे हैं। कानूनी हिकमत अमली को भी अब तरतीब दिया जा रहा है। शुनीद ये है कि नवाज शरीफ की आमद से 2-3 रोज़ कबल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जाएगी और उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो हासिल की जाएगी और इस तरह तवक्को की जा रही है कि 6-7 रोज़ की ज़मानत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिल जाएगी और फिर इस दौरान वो अपनी जो मामूलात की सरगर्मियाँ हैं वो करेंगे और कानूनी जो मामलात हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे और जेल नहीं जाएंगे। बहरहाल ये मामला तो है। दूसरा सबसे अहम मामला है कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है। मुस्लिम लीग नून हमें 2017 तक की कारकर्दगी के गुण गाते दिखाई देती है। अब से चंद हफ्ते कबल, चंद महीने कबल 2018 तक बात की जाती थी, लेकिन अब बज़ाहिर ये लगता है मुस्लिम लीग नून के जो कलीदी रहनुमा हैं कि अब वो जो शाहिद खाकान अब्बासी का दौर था, 11-12 महीने की जो हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून उसको भी ऑन नहीं करना चाहती और सिर्फ उन्होंने तवज्जो मरकूज़ कर दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार की। और 2017 तक की कारकर्दगी के डॉलर रेट भी बताए जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात भी होती है, पेट्रोलियम प्राइसेस का जिक्र भी किया जाता है, महंगाई की बात भी होती है। ये तमाम प्रचार है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, पाकिस्तान के अवाम ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी के दौर की कारकर्दगी अच्छी थी या बुरी? वो मुस्लिम लीग नून के का क्रेडिट नहीं है या मुस्लिम लीग नून के क्रेडेंशियल्स पे नहीं है। दूसरा सवाल ये भी करते हैं कि पिछले 15-16 माह में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो क्या वो भी नून लीग के क्रेडेंशियल्स में नहीं है? वो कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है? बहरहाल ये सवाल, इस सवाल का जवाब हम भी जानने की कोशिश करेंगे। एक और अहम पेशरफ्त है, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जो जनवरी में इलेक्शन का इनेकाद है उस पर सवालात उठा दिए हैं। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि मौसम की सख्ती के बायस, यानी मौसम सर्द होता है, बालाई इलाकों में, शिमाली इलाकों में बर्फबारी होती है और ऐसे में ये इलेक्शन मुश्किल नज़र आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दी की वजह से वो खुद अभी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते हैं। सवाल ये है कि 2008 में फरवरी में जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त भी सर्दी का मौसम था, पाकिस्तान में नज़ीर तो मौजूद है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये बात जो कर रहे हैं उनकी बात में कितनी जान है, क्या दलील है उनके पास और क्या उनकी जो बात है उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कान धरेगा? क्या इलेक्शन जनवरी से आगे भी जाएंगे? इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन हाल ही में एक इंतहाई अहम जो डेवलपमेंट हुई, बशीर मेमन साहब को नवाज शरीफ साहब की जो इस्तकबालिया तकरीबात हैं उस कमेटी का कन्वीनियर बना दिया गया है। बशीर मेमन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक DG FIA हैं, बहुत अहम इदारे के सरबराह रहे हैं, हाल ही में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। सवालात बहुत से हैं, बशीर मेमन साहब के पास टास्क क्या है, बशीर मेमन साहब से मुस्लिम लीग नून को कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए, इन्हीं सवालात के जवाबात लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने। मेमन साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेमन साहब, सवाल ये है, मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, आपने ऐसी जमात को क्यों ज्वाइन कर लिया कि जिसने तो अपनी सियासत ही कुर्बान कर दी है? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपके चैनल ने इस काबिल समझा कि मुझे अपने चैनल पे लें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें। मैं तो कारकुन हूँ मुस्लिम लीग का। आपने कहा रहनुमा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ है कायद। तो जी मैं कहाँ से हो गया? मैं तो कारकुन हूँ। लेकिन मेमन साहब जब आप DG FIA थे उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के मुखालिफिन हैं वो इल्ज़ाम आयद करते थे कि आप नवाज शरीफ के ख़ास आदमी हैं,
تو آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کا کارکن ہوں تو کیا ان کے الزام کی تصدیق نہیں ہو جاتی؟ اچھا، میں جب نوکری میں تھا تو صرف ایف آئی اے کی پوسٹنگ میری زندگی میں نہیں آئی تھی. اس سے پہلے 9 ضلعوں میں ایس پی رہ چکا ہوں سندھ میں. وہ مجھے نواز شریف صاحب نے نہیں دیے تھے. 2 ڈویژنز میں ڈی آئی جی رہ چکا ہوں حیدرآباد اور سکھر میں. وہ مجھے نواز شریف صاحب کے چیف منسٹر نہیں تھے اس وقت سندھ کے. پھر میں ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبلری کا رہ چکا ہوں. اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر چیف منسٹر بلوچستان نہیں تھے. بھائی میں نوکری پہ آیا تھا اپنے امتحان میں محنت کر کے اپنی والدہ کی دعاؤں اور اللہ کے کرم اور مدینہ والے کے مہربانی سے احسان سے. اس کے بعد محنت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مالک کا احسان ہوا، مدینہ والے کا کرم ہوا اور میں مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ کرتا رہا. اور مختلف حکومتوں کے مختلف حکومتیں رہی. اس میں مسلم لیگ فنکشنل کی حکومت بھی رہی، اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی، اس میں مسلم لیگ نواز کی حکومت بھی رہی، اس میں ساروں کی حکومتیں رہیں. اور پھر اس میں ظاہر ہے پرویز مشرف صاحب کے دور بھی رہا، اس میں بھی میں پوسٹنگز پہ رہا. جی تو مطلب صرف ایک ہی پوسٹنگ ہے نا. نہیں، نواز شریف صاحب کے کارکن کب بنے آپ؟ کیا کریں گے میمن صاحب، نواز شریف صاحب کے کارکن کب سے ہیں آپ؟ میں کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کام کیا ہے. 2 سال میری نوکری کو 2 سال سے زیادہ میرا ٹائم ہو گیا نوکری کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے. ایک آدمی کے ویژن کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، ایک آدمی کے محنت کے ساتھ اس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں. تو میں نے اس کو جوائن کر لیا. آئی ایم اے فری سٹیزن آف پاکستان. جی میں ایک عام سا آدمی ہوں. جی ہاں، اور مجھے پورا حق حاصل ہے. جو مجھ پر مجھے تو ابھی پتہ لگ رہا ہے، میں چونکہ ٹویٹر پہ نہیں ہوں. اچھا، یہ میمن صاحب پتہ لگ رہا ہے کہ مجھے سارے میمن صاحب ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے. آئینی قانونی اعتبار سے آپ اس معاملے میں بالکل آزاد ہیں، نوکری ختم ہو گئی، آپ سیاست میں آ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ باقی جماعتوں کی نسبت اور بالخصوص آپ سندھ میں ہیں، آپ نے نون لیگ کو ہی ترجیح کیوں دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، نواز شریف صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، 5.8 جی ڈی پی، موٹر ویز ڈیولپمنٹ، پاکستان کی ڈیولپمنٹ، پاکستان کے ساتھ پیار، پاکستان کے لیے قربانی دینا، پاکستان میں خاموشی سے ہر چیز کو برداشت کرنا اور اپنے معاملات کو خدا پہ چھوڑ دینا. اپنے معاملات کو خدا پہ چھوڑ دینا اور پاکستان کے مفاد کے لیے اپنی کسی بھی چیز کو قربان کر دینا. اپنی بیمار شریک حیات کو وہ چھوڑ کر کے ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر کے جیل میں پڑے تھے، سزا کھانے کے لیے آئے تھے، اور پھر ان کی بیٹی کو سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، جو کہ سی کلاس میں ٹھہری. اچھا، پھر اس کے بعد میں آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے تو میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتا سکتا ہوں. جی. پھر دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی اٹیچ باتھ روم چاہیے، اٹیچ باتھ روم چاہیے، فلانے کلر کی ٹائل چاہیے، دیسی مرغی بھی چاہیے، دیسی گھی میں تلی ہوئی ہونی چاہیے، فلانا چاہیے، میں بھی میں دوں گا، باتھ روم کی ٹائلیں بھی فلانے کلر کی چاہیے. اور وہ خود کہتا تھا، خود کھڑے ہو کر کے اسٹیج پہ کہتا تھا کہ یہ جیل ہے، کوئی پکنک ہے، اور یہ تو پکنک پہ آیا ہو مجھے لگتا ہے. جی. پھر اپنی بیگم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا تھا اور جیل میں پڑا تھا. جی. اب اس سے زیادہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں ایک آدمی کی بات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے میمن صاحب، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہماری سیاسی تاریخ بھی ہے، حقیقت بھی ہے. اسی طرح بات کریں تو پیپلز پارٹی کی قربانیوں کا بھی سلسلہ ایک بہت بڑا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جس صوبے میں ہیں اس میں ابھی گیلپ بھی جو سروے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قدم بہت مضبوط ہیں، ان کا قلعہ وہاں پہ مضبوط ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے سندھ میں ہوتے ہوئے سیاست کر کے آپ کوئی میجر کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ کسی کو ٹف ٹائم نہیں ہے، کسی کو چیلنج نہیں ہے، نہ کسی کے پاس کاپی رائٹ ایکٹ ہے، کاپی رائٹ ہے۔ ہم محنت کریں گے، لوگوں کو راغب کریں گے اپنی طرف، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم آپ کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، اور میری قیادت انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، میں نے 3 مرتبہ انشاءاللہ کہا ہے، وہ انشاءاللہ آئیں گے اور لوگ انشاءاللہ بہت زیادہ اعتماد کریں گے۔ میں نے تو آج پہلے دن میٹنگ کی اور چند لوگوں سے ہی میری بات ہوئی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ خلا ہے، جو کہ لوگ نواز شریف صاحب کا بہت بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو بڑی مذاق میں عجیب عجیب قسم کی مجھے باتیں کہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو کہیں کہ پہلے کراچی آئیں، یہاں پہ اتر کے یہاں پہ ایک جلسے کو خطاب کر کے پھر لاہور جائیں۔ میں نے کہا یار میرے ظاہر ہے میری وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کا پروگرام چینج کروا سکوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں میں بہت زیادہ جذبہ ہے، اب دیکھیے گا انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میمن صاحب آپ کو مریم نواز صاحبہ نے کمیٹی کا کنوینئر بنا دیا، مسلم لیگ نون کے بڑے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایک طرح سے اب وہ آپ کو رپورٹ کریں گے، میں نہال ہاشمی صاحب کا نام لے لوں، میں زبیر عمر صاحب کا نام لے لوں، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو وہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے نون لیگ سے وابستہ ہیں، پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ کی حیثیت ان میں ایک پیرا ٹروپر کی ہوگی اور آپ کو وہ ناکام کرنے کی بھی کوشش کریں گے یا مشکلات آپ کے لیے کھڑی کریں گے؟ نہیں، سارے کے سارے میرے دوست ہیں، میرے مہربان ہیں، میرے دوست ہیں، میرے سینئرز ہیں، میری پارٹی میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے آج ہم نے پہلی مرتبہ ملاقات کی، سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور ہم سارے کے سارے دوستوں کی طرح اکٹھے بیٹھے، ہم نے سارے کے سارے مشاورت کی، اور ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی دے ہیو مور وزڈم دین می، سچی بات یہ ہے، دے آر پولیٹیکل پیپل، ان کی تو ظاہر ہے ان کی تو گرومنگ ہی پالیٹکس میں ہوئی ہے۔ نہال ہاشمی صاحب ہو گئے، ہمارے شاہ محمد شاہ صاحب ہو گئے، ہمارے زبیر صاحب ہو گئے، ہمارے مطلب جو بھی ہمارے ممبرز ہیں، شعیب صاحب ہو گئے، مطلب جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے وہ سارے کے سارے کئی چیزوں میں ان کی گائیڈنس لوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ تو صرف ویلکم کمیٹی ہے، مطلب کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اعتراض وہ بھی جیسے میمن شریف آدمی سے کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا میمن صاحب یہ بتائیں کہ جو سندھ سے ویسے آپ کا اندازہ کیا ہے، آپ نے ورکنگ کی ہے، کہ کتنے لوگ مینار پاکستان پنڈال میں اپنے قائد کے استقبال کے لیے داخل ہوں گے؟ کوئی نمبر ہے آپ اندازہ مطلب بتا سکتے ہیں باقی شہر کے لوگوں کو، باقی ملک کے لوگوں کو، کہ کتنے بندے لے کر آ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، جی جتنے لوگوں کو ہم ٹرانسپورٹ کر سکے اور ہمارے کوئی ارینجمنٹس ہم کر سکے، ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کر سکے، تو پھر تو لا تعداد لوگ جائیں گے۔ نہیں مطلب 20,000 50,000 1 لاکھ کتنے؟ پہلے میں کوئی تعداد نہیں دینا چاہتا، جی تعداد دینا ایک بالکل ہی وہ ہوتی ہے، ظاہر ہے میں ذرا کیلکولیٹڈ آدمی ہوں اور میں اس حساب سے اپنے وہ بڑھ کے بھی زیادہ نہیں مارنا چاہتا، لیکن میں نے لوگوں میں جذبہ دیکھا ہے۔ اب ہم ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن ہے، پھر وہاں پہ رہنے کا ارینجمنٹ ہے، وہاں پہ کھانے پینے کا ارینجمنٹس ہے، پھر ارینجمنٹ ہے، پھر وہاں پہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ لیڈیز ونگ بھی ہے، پھر ان کے پردے کے مسئلے مسائل ہیں۔ اب ظاہر ہے 100 مسئلے مسائل ہیں نا، ظاہر ہے اس طرح سے ہم ذرا اسی چیز کو تھوڑا سا پلان کر کے پھر چلیں گے نا، ایسے تو نہیں دھوپل میں جا کر کے لاہور کے فٹ پاتھوں پہ اپنے دوستوں کو، اپنے کارکنوں کو چھوڑ دیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ نہیں اگر آپ بندے لائیں گے، لاہور تو میزبانی کرے گا، اپنے لیے کریں گے بس، یہ لاہور تو میزبانی کرے گا، میاں صاحب کا گھر ہے، میاں صاحب کا گڑھ ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ جماعت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتے، ہم اپنا ارینجمنٹ خود کریں گے انشاءاللہ اپنا ارینجمنٹ خود کریں گے اور کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ ہاں
آپ اگر ہمیں ٹھہرائیں گے تو آپ کے پاس 5-7 ہمارے دوست آ کے ٹھہر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نہیں, موسٹ ویلکم. ہم مہمانوں کو تو ہم قدر کرتے ہیں, جب بھی آپ بھیجنا چاہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہوسٹ کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ لاہور, مجھے پتا ہے, مینوں پتا ہے لاہوریے دا دل وڈا ہوندا ہے, گل ہی کوئی نہیں. نہیں ایتھے لوگ مسئلہ ہی کوئی نہیں سر, ایتھے ٹائم بھی بہت ہوندا ہے, ٹائم بھی بہت ہوندا ہے. بہرحال اچھا, ایک جو میمن صاحب لاسٹ ایک سوال جو ہے وہ بارہا لوگ پوچھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کا کارکن ہوں, اور اس سے پہلے اگین کیونکہ جو آپ نے بہت سے عہدوں پہ کام کیا, لیکن آپ کی شخصیت سے متعلق سوالات اس لیے بھی اٹھتے ہیں کہ جب احتساب مشن چل رہا تھا اور شہزاد اکبر صاحب اس وقت تک لیڈ کر رہے تھے اس سارے معاملے کو, آپ کا اور ان کا لائزون کیسا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, یا جو یہ احتساب ہے یہ برائے نام ہی ہوتا ہے, اور اس میں آج تک جو ہمارے ایون ہم ایف آئی اے کی بات کر لیں, نیب کی بات کر لیں, نواز شریف صاحب کی سزا کے علاوہ کسی لیڈر کو یہ ان پہ الزام ثابت نہیں کر سکے ہیں, اور اس سزا کے متعلق بھی آپ کی ایک رائے ہے؟ یا ہمارے پولیٹیشین اتنے پاک پوتر ہیں واقعتاً, یا ہمارے اداروں کی استعداد کا مسئلہ ہے کہ وہ احتساب نہیں کر پاتے؟ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے تو سارے ریکارڈ, ساری چیزیں میں نے چونکہ خود دیکھی ہیں, مریم نواز صاحبہ کی, شہباز شریف صاحب کا, ان کی ہر چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے, کیپٹن صفدر کی, حسین نواز کی, حسن نواز کی, اور ان کی ہر چیز میں نے دیکھی ہے. ڈاکومنٹس چونکہ عمران خان صاحب نے مجھے دیے تھے, میں نے ہر چیز پڑھی ہے. بالکل جھوٹے کیسز ہیں, بالکل جھوٹے کیسز ہیں. ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو ایکوٹ کر دیا نا, اور اس میں لکھا بھی ہے کہ جی اسی پہ کیس نواز شریف صاحب ہی ثابت نہیں ہوتا. تو ان کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے نا, یہ تو مطلب جھوٹے کیسز تھے. باقی جہاں تک اداروں کے کیپیبلٹی کا تعلق ہے, ظاہر ہے ہم تیسری دنیا کا ملک ہے, ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے جتنی کہ ایک تیسری دنیا کے ملک کے پاس ہونی چاہیے. پاکستان میں واحد شہباز شریف صاحب ہیں جن کا کیس بھیجا گیا تھا NCA, جو میں نے اس وقت بھی منع کیا تھا کہ مت بھیجو, یہ جھوٹا کیس ہے. نیشنل کرائم ایجنسی UK, دنیا کی ٹاپ وائٹ کالر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, جس نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی. تو اس سے زیادہ سرٹیفکیٹ اور کس کا چاہیے؟ میں سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہوتا ہوں؟ NCA نے دیا ہوا اس فیملی کو سرٹیفکیٹ, جی میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل ٹھیک, جی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور کسی ٹھیک, بہت شکریہ. بشیر میمن صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مفتی کفایت اللہ صاحب اور رانا احسان افضل صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور یہ جو بیانیہ چل رہا ہے, بیانیہ ہے کیا, بریک کے بعد جانے کی کوشش کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب, میاں صاحب کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, باضابطہ طور پر جو ریلیاں جلسے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ عوام کو بتائیں گے کیا جو اپریل 2022 سے لے کے اگست 2023 تک آپ کی کارکردگی رہی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے. پرفارمنس کے اعتبار سے, گورننس کے اعتبار سے, معاشی اعداد و شمار کے اعتبار سے آپ کے شوکیس میں کیا ہے, آپ کی پلیٹ میں کیا ہے؟ چلیں استقبال بھی بڑا ہو جائے گا, لیکن کیا لوگ استقبال کے سیر میں ہی رہیں گے یا آپ کی کارکردگی کو بھول جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس ملک کے اندر جتنے بھی ترقی کے نام پہ کام ہوئے ہیں, پرائیویٹائزیشن کی اگر آپ ہی لے لیں تو مسلم لیگ نون کی مور جو ہے اس کے اوپر ہے. بینکنگ سیکٹر ہو, ٹیلی کام سیکٹر ہو, نیوکلیر دھماکے جب ہوئے تب ملک کو جو ہے اس کی معیشت کو سنبھالا دیا. اس کے بعد جو 13-18 میں ہماری حکومت تھی اس کے اندر بجلی کے منصوبے ہوں, اندھیرے ختم کیے, گیس لوڈ شیڈنگ کے منصوبے ہوں, LNG کے ٹرمینل لگائے, دہشت گردی کو قابو میں کیا,
سی پیک جیسا پروجیکٹ لانچ کیا. مہنگائی کی شرح کم تھی اس وقت, 5% سے نیچے تھی, ترقی کی شرح 6 یا 1% پہ تھی. تو میاں نواز شریف نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے, اور ابھی بھی میاں نواز شریف جب اس ملک میں واپس آئیں گے تو وہ ایک امید ہے, میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی وہ امید بن کے واپس آئیں گے. جہاں تک یہ 16 مہینے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکل تھے, اور مہنگائی بھی اس میں بڑی ہے, ڈالر بھی مہنگا ہوا ہے, لیکن یہ تو ایک ایسی آگ لگی ہوئی تھی معاشی طور پہ جدھر ہم فائر فائٹنگ کرتے رہے. تو کوئی بھی حکومت جو 16 ماہ کی ہوتی ہے وہ اپنی پالیسی نئی نہ لانچ کر سکتی ہے, نہ اس کے نتائج حاصل کر سکتی ہے. بڑا چھوٹا ٹرم ہے. تو ہمیں جب موقع ملا ہم نے کر کے دکھایا, اور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور جہاں تک 16 مہینے کی بات ہے, ہم بالکل بخوبی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ یہ 16 مہینے کیوں مشکل تھے, کیونکہ اس سے پہلے ایک نااہل جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جس نے معاشی کھائی میں پاکستان کو پھینک دیا تھا. تو ہم نے اس کو وہاں سے نکالا, بچایا, اور آگے ہم ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے. تو یہ ہمارا نیریٹو ہے. ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے مہنگائی کو, ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے غربت کو, ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے ایکسپورٹس کو, ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے امپورٹ سبسٹیوشن کو, ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے فسکل ڈسپلن کو, ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے کہہ لیں کہ ایکسٹرنل فرنٹ پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو. جی, یہ سارے ہمارے ٹارگٹس ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, رانا تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اب سے چند دن قبل. انہوں نے کہا جی جو معیشت ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم بنے, ڈالر 105 پہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے 11-12 مہینوں میں اس کو 125 پہ رکھ دیا. تو اگر شاہد خاقان عباسی کے دور سے ہی زوال شروع ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون اس پہ اپنے ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہے, اس سے مبرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی نہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا, نہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا, وہ آپ کی جماعت کے وزیر اعظم تھے. نہیں دیکھیں, یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. ہمیں گہرائی میں اگر ہمیں جا کے معیشت کو سمجھنا پڑے گا. ہماری معیشت کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے, ایکسپورٹ امپورٹ کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. امپورٹس 2.5 گنا ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں, اور اس وجہ سے ڈی ویلیویشن ہوتی رہی ہے, اور آگے بھی ڈی ویلیویشن اسی وجہ سے ہوگی کہ آپ کو ڈالر بورو کرنے پڑتے ہیں, اور اب آپ کی جو قرضوں کی ادائیگی ہے سالانہ طور پہ وہ 20 ارب ڈالر سے اوپر جا چکی ہے. تو یہ پریشر آپ کی ایکسچینج ریٹ پہ ہے. تو اگر ہم نے آگے درستگی لانی ہے, نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے رانا صاحب, میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ٹریڈ بیلنس کیا وجہ ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, بقول آپ کی جماعت کے, جب وہ وزیر اعظم تھے تو ٹریڈ جو ہے وہ امبیلنس نہیں تھا, سب کچھ بیلنس تھا. اور شاہد خاقان بھی آپ کے وزیر اعظم تھے, وہ آئے تو امبیلنس ہونا شروع ہو گیا. کیا پاکستان کی معیشت ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے جس کا نام نواز شریف ہے, یا پالیسیز کے یا معاشی اصولوں کے گرد گھومتی ہے؟ نہیں, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے شخصیت کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہماری معیشت میں پچھلے 20 سالوں سے ایک فنڈامنٹل فلا رہا ہے. جس سال بھی آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, یا آپ ایک دم سے امپورٹس بڑھ جائیں گی, یا کموڈٹی پرائسز دنیا میں بڑھ جائیں گی, آپ کے ٹریڈ امبیلنس پہ پریشر پڑے گا اور آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک نیچرل, آپ اگر معیشت کو سمجھیں تو یہ ہوتا رہے گا, آگے بھی ہوگا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, دیکھیں ہمیں جب موقع ملا 13-18 میں, تو ہم نے وہ بجلی گھر لگائے, ہم نے گیس پوری کی کہ جس کی بیسس پہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, دہشت گردی ختم کی کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم نے وہ پلیٹ فارم تیار کیا. اگر ہم کنٹینیو کرتے تو شاید ہم اس چیز محاذ کو بھی, ٹریڈ امبیلنس کو درست کر دیتے. یہ جو 16 ماہ تھے اس میں بھی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا. ہم جو آخری ہمیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا وہ تقریباً 18 ارب ڈالر کا ملا تھا, جس کو ہم 3-4 ارب ڈالر پہ لے کے آئے, جو ہمارا آخری سال تھا. تو ہم نے فائر فائٹنگ کی. آگے اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, معیشت کو ٹھیک کرنے کا 2-3 جو بڑے جز ہیں جو آپ کو آگے آ کے کسی بھی حکومت کو ٹارگٹ کرنے پڑیں گے. اس پہ نمبر ون آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کو اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے. نمبر 2 آپ کو حکومت کے جو نقصانات ہیں یا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. اس کا ایک حل پرائیویٹائزیشن ہے, سبسڈیز میں کمی ہے, اور یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ آپ کو ٹارگٹ آگے کرنا ہوگا. میں کہوں کہ 1 سال کے اندر دیکھیں, اگر کموڈٹی پرائسز دنیا میں بڑھ جاتی ہیں تو
تو آپ کا ٹریڈ امبیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ اگر روس رشیا کی جنگ ہو گئی تو اور کروڈ آئل پرائسز بڑھ گئی تو ہم نے پچھلے 16 مہینوں میں کرائسس کو بڑھتے دیکھا. تو ہماری معیشت ونریبل ہے ایکسٹرنل شاکس کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کا وہ بفر نہیں ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ اس کو سہ سکے. تو یہ مسئلہ ہے اس معیشت کا، اور آگے سلوشن جو ہے وہ ٹریڈ امبیلنس کی درستگی اور فسکل ڈسپلن ہے. رانا صاحب، جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی پہلے 2.5 سال ہم یہی سنتے رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم کم کر رہے ہیں، جو بہت زیادہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو روپی کو اوور ویلیو کیا تھا، ڈالر کو انڈر ویلیو کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ سب ہوا. اور ڈالر کی جو ایکچوئل پرائس تھی وہ 125 یا 110 کہہ رہے تھے، لیکن حقیقت میں اس وقت وہ 150 تھی. یہی راگ وہی الاپتے تھے. اب آپ بھی تقریباً یہی بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو پالیسی دیکھیں خان صاحب کے معاملات اور تھے. پہلے تو وہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے، تقریباً 7-8 ماہ ڈیلے کے بعد گئے. اس ڈیلے سے بڑا نقصان ہوا، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے وزیر خزانہ جو ہے وہ وافر تعداد میں تبدیل کیے، آئی ایم ایف کے معاہدے کے دوران تبدیل کیے. نمبر 3، انہوں نے جو آئی ایم ایف کی شرائط مانگنی وہ کافی سخت تھیں اور نقصان دہ تھیں. ان کو ہم بھی 16 ماہ میں انہی کے اندر ہی پھنسے رہے، اور انہی کی ہی کے ساتھ ہی اسی وجہ سے ہمیں اس تسلسل میں چلنا پڑا. اور پھر دیکھیں ان کے تو اپنے وزیر خزانہ یہ کہتے رہے کہ ہماری کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. تو جب آپ جہاں سے ڈالرز آپ کو ملنے ہیں، مثال کے طور پہ آئی ایم ایف ہے یا اور دیگر ادارے ہیں، اس ڈیل کو ہی اگر آپ خراب کر دیں یا ان سے ٹھیک طریقے سے نیگوشیٹ نہ کریں یا ڈیلے کے ساتھ کریں، تو پھر اس کے اثرات آپ نے آگے آنے والے سالوں میں دیکھے. اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ اس ڈیل کو خراب کر کے گئے، کوڑے میں پھینک گئے پھاڑ کے اس ڈیل کو. جب ان کو سمری تھی کہ بجلی مہنگی کریں، وہ بجلی سستی کر کے. یہی بات مفتاح اسماعیل کہتے ہیں رانا صاحب، یہی بات مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر خزانہ بننے کے لیے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. یہ باتیں تو آپ کی جماعت کے اندر سے بھی لوگ کر رہے ہیں نا. پھر یہ جو ڈیلے آیا، جو ریویو میں ڈیلے آیا، اس کے جو سارے معاملات تھے اس سے متعلق عوام کو نہیں بتایا گیا کہ وہ کیوں ڈیلے ہوا. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کی باتیں، اب کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ آپ جو ملبہ اس سے پہلے والی حکومت پہ ڈال رہے ہیں اس پہ مانا جائے، یا آپ ہی کی جماعت کے لوگ آپ ہی کے وزیر خزانہ پہ جو بات کر رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، اس پہ یقین کیا جائے؟ دیکھیں آپ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون جو ہے حقائق کیا ہیں. جو معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا وہ تباہ کن تھا. جو ہم لوگوں نے وہ ڈیلے ہوا وہ ہوا اس میں ڈیلے، لیکن فلڈز ایک بڑی وجہ بنی. جب 30 ارب ڈالر کا اس ملک کی معیشت کو نقصان ہوا فلڈز کے اندر، تو ہماری کوشش تھی ہمیں کوئی رعایت ملے تاکہ جو غریب عوام ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے. لیکن ہم فروری میں تیار تھے، فروری میں ہماری تیاری تھی آئی ایم ایف کے ریویو کے لیے. لیکن تب جیو پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے، جس کا تذکرہ اسحاق ڈار صاحب خود کرتے ہیں، ڈیلے ہوا. لیکن پھر بھی ہم نے معاہدے کو بحال کیا، ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی، اور ہم نے معیشت کو استحکام دیا. دیکھیں میں آپ کو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں جاتے ہوئے بجلی مہنگی کرنی پڑی یا پیٹرول مہنگا کرنا پڑا، لیکن یہ ذمہ داری کے فیصلے تھے کہ اگر ہم نہ کرتے اور سیاسی ایک فیل گڈ فیکٹر دے جاتے تو وہ ہمارے پاس آپشن اویلیبل تھی. لیکن ہم ملک کو کھائی میں پھینک کے نہیں گئے، ہم ایک معاہدے کو بحال کر کے ایک رستہ دکھا کے چلے گئے کہ یہ معیشت کی استحکام کا رستہ ہے. مشکل فیصلے ہیں، عوام پہ بوجھ ہے، لیکن اگر نہ کیا تو بوجھ 10 گنا بڑھ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے ذمہ داری کا، اور پہلی دفعہ اگر آپ دیکھیں ذمہ داری کا ہم نے ایک حق ادا کیا، سیاست کو ہم نے قربان کیا، ریاست کو بچایا. آگے بھی ہمیں اگر 5 سال کا ٹینیور ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے پہلے بھی کر کے دکھایا، وہ اب بھی کر کے دکھائیں گے. جی صحیح. اچھا رانا صاحب، سطح کو ہم نیچے لے کے آئیں گے. آپ کی جماعت کی سیاسی پالیسیوں کو دیکھیں تو بہت کم مارجن تھا. راجہ ریاض صاحب جو سیٹ جیتے تھے، اور ظاہر ہے یہ آپ کی موروثی ٹکٹ ہے، یہاں سے موروثی سیٹ ہے آپ کی، وہ شامل ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون میں. دوسری جانب بشیر میمن صاحب کراچی سے کل شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں، اور جو استقبالیہ کمیٹی ہے نواز شریف صاحب کے لیے اس کے ان کو کنوینئر بنا دیا گیا. اور اب زبیر عمر صاحب، نہال ہاشمی جو نااہلی بھی جنہوں نے بھگتی، اب وہ رپورٹ کریں گے بشیر میمن صاحب کو.
یہ سیاسی پالیسیاں کیا آپ کو فائدہ دیں گی؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ کس چیز کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. راجہ صاحب کو ٹکٹ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نے دینا ہے, میں نے بھی اپنا کیس اس میں ہی سبمٹ کرانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ہوا کے رخ کی سیاست نہیں کی پچھلے 30 سالوں سے, اور ہم ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, آگے بھی اسی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنا کیس جو ہے اسی جماعت میں لڑیں گے, اور پر امید ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال ہم جماعت کے اچھے برے وقت کے ساتھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے. دیکھیں یہ جو سوال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے, یہ وقت بتائے گا. لیکن یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ اس کے اندر لوگ آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, اور یہ پروگیٹو جو ہے وہ سینئر قیادت کا ہے. تو اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی, اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی تو آپ نون لیگ کا ہی حصہ رہیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ اول تو ٹکٹ ملے گی, لیکن میں بہرحال نون لیگ کا ہی حصہ رہوں گا. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام میں ہمیں JUIFA کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. مفتی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کافی دنوں کے بعد میڈیا پر آئے اور انہوں نے جو بات کی کہ جنوری میں انہیں الیکشن جو ہے وہ ہوتا شاید نظر نہ آئے, کیونکہ جو بالائی علاقے ہیں, شمالی علاقے ہیں, وہاں ٹھنڈ ہو جاتی ہے. لیکن 2008 کا انتخاب ہم نے دیکھا تھا, وہ بھی فروری کے مہینے میں ہوا تھا. تو پھر دہشت گردی سے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں مہم نہیں چلا سکتا. ہم نے دیکھا کہ 2013 میں بھی یہ معاملات تو تھے ہی. تو یہ کیوں نظر الیکشن نہیں آ رہے, یہ دلیل آپ کی کتنی جاندار ہے ٹھنڈ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو حالات ہیں نا, آپ اس کو دیکھیں کہ باجوڑ میں ہمارے جلسے پہ حملہ ہوا, اور مستوم میں آپ نے دیکھا کہ حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا. اس طرح ذرا آپ اور بھی دیکھیں کہ جمعے کو 2 حملے ہوئے اور ربیع الاول کے جلوسوں پہ حملے ہوئے. تو مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے کے اندر چونکہ ہمارا جو دائرہ کار ہے اور جہاں ہماری مقبولیت زیادہ ہے, جہاں ہمیں زیادہ سیٹیں ملتی ہیں, وہ بلوچستان کا صوبہ ہے اور KP کا صوبہ ہے. جب اس کے اندر حالات اس طرح خراب کر دیے جائیں گے تو پھر اس کا پھر معنی یہ ہو کہ اور لوگ الیکشن کریں گے اور ہمیں کہا جائے گا جی آپ کے خلاف تو خطرہ ہے, آپ گھر میں بیٹھے. تو پھر ہمیں روک دیا جائے گا الیکشن کمپین سے, تو جو ہمارے نتائج پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. اس کو بنیاد بنا کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ماحول کو ذرا بنایا جائے. تو یہ دراصل ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس طرح کے حالات کا سدباب کیا جائے تاکہ الیکشن کی شفافیت پر کوئی اعتراض نہ ہو. اچھا, تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بات. تو پھر کب مفتی صاحب, پھر کب الیکشن ہونے چاہیے؟ دیکھو الیکشن اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں اور تھوڑا اس کو مؤخر کرتے ہیں لوگوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے, یہ اتنی قباحت نہیں ہے. لیکن مجھے تو نگرانوں کی نیت پہ شک آ رہا ہے کہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ الیکشن موقع پر نہیں ہوں گے. اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی ٹائم تو ڈیٹ تو نہیں دی نا, مہینہ بتایا. یہ یقینی صورتحال ہے. یقینی صورتحال تب ہوگی کہ وہ دن دیں گے, فلاں دن پولنگ ڈے ہے. تو جب تک پولنگ ڈے نہیں آتا تو یہ بے یقینی کی فضا تو ہو. جی اچھا, رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, یہ جو بات مفتی صاحب کر رہے ہیں, کیا مسلم لیگ نون کا موقف بھی یہی ہے؟ اور یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ٹھنڈ کے باعث, ایون شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بعض علاقوں میں الیکشن کروانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ماضی میں الیکشن ہوتے رہے ہیں. تو کیا نون لیگ JUI کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ الیکشن جنوری سے بھی آگے جانے چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو الیکشن میں ڈیلے ہے وہ ایک آئینی وجہ سے ہے اور قانونی وجہ سے ہے, جو سینسز اور ڈی لمیٹیشن کی وجہ ہے. جب ڈی لمیٹیشن مکمل ہوگی 30 نومبر کو
تو پھر آئین کے مطابق الیکشن 60 دنوں کے اندر ہونے. موسم کی وجہ ہے یا سیکیورٹی کی وجہ ہے، وہ انتظامیہ کا جو ہے ذمہ داری ہے کہ ان پرابلمز کو دیکھے اور اس کا حل اور سلوشن نکالے. پھر جو ڈیلے ہوگا، اگر 60 دن سے، میں تو نہیں کہوں گا کہ 60 دن کے اوپر جو ہے پھر الیکشن جائے، کیونکہ پھر یہ پورا پروسیس جو ہے غیر یقینی میں تبدیل ہو جائے گا کہ پھر الیکشن اگر سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے ڈیلے کیا جائے تو سیکیورٹی سچویشن تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی. جہاں تک موسم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ارینجمنٹ کرے، اور ایسا یہ ناممکن چیز نہیں ہے کہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکتی. تو میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این اس کو سپورٹ کرے گی. میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آئینی اور قانونی وجہ ختم ہو جائے، ڈی لمیٹیشن مکمل ہو جائے، پھر الیکشن 60 دنوں کے اندر ہونا چاہیے. صحیح ہے. مفتی صاحب، مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ فاٹا کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. 2017 سے اب تک صرف 80-90 کروڑ روپے ملے ہیں. انتظامیہ یا محکمہ مال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی 15-16 مہینے حکومت کی ہے، تو کیا جب آپ حکومت میں تھے اس وقت آپ نے فاٹا کے لیے کچھ کیا ہے، اور اب یہ شکوے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فاٹا کا معاملہ ذرا حساس نوعیت کا ہے نا. یہاں ہم انضمام کے خلاف تھے، اور ہمارے ساتھ تمام جماعتوں نے کہا کہ ہم بھی انضمام کے خلاف ہیں. لیکن جب طاقتور حلقے انضمام کے حق میں تھے تو وہ ہماری سیاسی جماعت ہم نے اکیلے چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے سائن کیے تھے، ان کے سائن آج بھی ہم دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. تو پھر ہم اکیلے رہ گئے، اور ہمارا ماننا یہ کہ بس اکیلے بھی یہ بات کرنی چاہیے. آج پتہ چلتا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا اور ان کا موقف غلط تھا. اب آپ نے کہا جی آپ کو 15-16 مہینے ہمارے 15-16 مہینے تو ایمرجنسی والے تھے. یعنی اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکے ہم انجوائے کیا ہے حکومت کو. ہم نے تو حکومت کو انجوائے نہیں کیا، ہم نے تو بوجھ اٹھائے. ادھر وہ جس طرح مینڈو کو تولا جاتا ہے نا، ایک مینڈو کو رکھتے ہیں جو دوسرا اتر جاتا ہے، دوسرے کو رکھتے ہیں تیسرا اتر جاتا ہے. یہ پوزیشن تھی. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی وزیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اس نے اس کو انجوائے کیا ہو. تو جب آپ گرے لسٹ میں آ رہے ہیں جی، ابھی آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے جی، ابھی آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے، ابھی جی ڈالر چڑھ گئے جی، ابھی جی پیٹرول چڑھ گیا. نہیں مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اتحاد تھا اس کے ترازو سے مینڈک اچھل جاتے تھے. تھوڑا سمجھنے ہم کو غلطی ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں ایمرجنسی پوزیشن میں تھے. اچھا تو اس طرح یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہم اس کو سالو نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہم اضطراری حالت میں تھے، اختیاری حالت میں نہیں. تو جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو سارے مینڈک جو ہیں وہ ترازو میں آ چکے تھے؟ جب حکومت ختم ہوئی تو پھر تولنے ہی بند کر دیا نا. یعنی وہ ترازو ہی نہیں رہا، پھر باتیں ختم ہو گئی. اچھا، یعنی آپ حکومت کے لیے لوگوں کو نہیں، تو یہ جو حکومت کے لیے لوگ ہوتا ہے نا، اپوزیشن کے لیے تو نہیں ہوتا. نہیں تو آپ کو اس بات کا مفتی صاحب اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس حکومت میں آپ بیٹھے ہیں یہ تو مینڈکوں کی سوداگری ہے. کیا حکومت لینے سے پہلے آپ کو اس بات کا بالکل ادراک نہیں تھا؟ نہیں نا، وہ آپ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہر جگہ رہنمائی کی ہے نا، تو اس میں بھی ان کی رہنمائی موجود ہے. کوٹ کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں من ابتلی ببلیتین فلیختر اہونہما. کہ آدمی دو مصیبتوں میں پھنس جائے تو جو کمزور مصیبت ہے، آسان والی چھوٹی والی، اس کو اختیار کرے. تو ہم پھنسے ہوئے تھے اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کس طرح جان چھڑائی جائے، تو اس سے یہ چھوٹی سی مصیبتیں ہم نے برداشت کی. تو ظاہر ہے بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے مقاصد پھر قربان ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. رانا صاحب، یہ حکومت جس کو آپ بھی کسی حد تک بوجھ قرار دے رہے ہیں، مفتی صاحب بھی کہتے ہیں ہم بھی مصیبت میں تھے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے جی ہم نے بھی بڑی کوشش کی، اور واقعتاً یہ آتے ہی الیکشن آپ کروا دیتے تو شاید یہ آپ کے گلے نہ پڑتا. پھر اس وقت کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ شاید اقتدار کا جو ایک سحر ہے اس نے آپ کو جکڑ لیا. صرف آئی ایم ایف کے معاہدے کو بحال کرنے کے لیے، اور یہ اس طرح کی ڈائریکشن، اس طرح کی جب ڈسکشن ہوئی یہ ساری کہ ہمیں چھوڑنا چاہیے ہے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے ہے،
تو معیشت ہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم کنٹینیو کریں گے. اور بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ملک کو چھوڑ دیا جاتا 3 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے اور کوئی فیصلے نہ کر پاتی اس وقت کی حکومت, اور پھر اور بھی اس میں چیلنجز تھے کہ اگر آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے اور صوبائی اسمبلیاں نہ ڈیزالو ہوتی تو پھر وہ الیکشن صوبوں میں اور وفاق میں اکٹھے نہ ہوتے. تو بہت ساری وجوہات تھیں, لیکن میجر وجہ جو بنی وہ معیشت بنی, IMF کا معاہدہ بنا کہ جس کو بحال کرنے کی ضرورت تھی فوری طور پہ, اور ہم نے بحال کیا. جو ریویو پینڈنگ تھا وہ جون میں ہو گیا, اور اس وقت جو ایک گراوٹ فوری طور پہ نظر آ رہی تھی معاشی طور پہ جو وہ رک گئی تھی. تو یہ وجہ بنی کہ الیکشن اس وقت نہ ہوئے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری سیاست کے لیے شاید بہتر ہوتا کہ ہم جس کھائی میں خان صاحب پھینک کے گئے تھے معاشی طور پہ پاکستان کو, ادھر ہی رہنے دیتے, ہماری سیاست بچ جاتی, لیکن شاید ریاست اور کمزور ہو جاتی. صحیح ہے. مفتی صاحب, ایک PDM تھی, پھر آپ کے ساتھ اتحاد بھی تھا. یہ جو آپ کا موقف ہے, کیا اس پہ کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب سے کوئی مشاورت کی آپ نے کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی تو پہلے 90 دن میں مطالبہ کرتی تھی, تو مشاورتی عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ میرا خیال میں PDM جو بنا تھا وہ تو PTI چیئرمین کے خلاف بنا تھا نا, اور وہ کچھ ان کی مہربانی اور کچھ ہمارا اتحاد مضبوط, وہ الحمدللہ وہ سیاست سے بھی ناک آؤٹ کر گئے اور حکومت سے بھی. تو اب ایک کامیاب اتحاد کا نام ہے PDM. اب چونکہ PTI چیئرمین تو میدان میں ہے نہیں, تو ہم لوگ تو اب PDM کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی نا. اب ہم کہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہوگا, کسی ضلع کے اندر ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا, کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوگا, کہیں مقابلہ ہوگا, اس طرح کا ملا جلا رد عمل ہوگا. تو ہم اتحادی جماعتوں کے مقابلے میں بھی تو ہوں گے, ہمارا ایجنڈا تو الگ الگ ہے. تو اس لیے اس بات میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی, یہ ان کا اپنا آزادانہ فیصلہ ہے. ہم ان کے پڑوسی ہیں, تو پڑوس کو جتنا خیال رکھتا ہے اتنا وہ بھی رکھتے ہیں, جتنا ہمیں رکھنا چاہیے ہم بھی رکھتے ہیں, اتنا ہوتا ہے. لیکن پارٹی اپنی فیصلوں کے اندر آزاد ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب, کتنی سیٹیں آپ نکال لیں گے؟ کتنا بڑا بریک تھرو ہوگی JUI آنے والے الیکشن میں؟ وہ حلقے کتنے ہیں جن میں برف باری کی وجہ سے JUI کی آپ سمجھتے ہیں کہ کنفرم سیٹیں متاثر ہو جائیں گی؟ اگر عوام کو اپنی مرضی کرنے دی جائے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 2 صوبوں کے اندر ہماری 2/3 اکثریت ہوگی. 2018 میں آپ کہتے تھے یہ الیکشن جعلی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. الیکشن کے دوسرے دن ہی آپ کہتے تھے استعفے دینے چاہیے, اور پھر آپ اسی الیکشن کی بنیاد پہ جس کو جعلی کہتے تھے آپ بن گئے, حکومت میں آ گئے, وزیر بھی آپ کے لوگ بن گئے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کہیں ہم مخالف ہوں گے. نظریہ کیا ہے؟ سیاست کا اصول کیا ہے؟ دیکھو, آپ ہر ایک پارٹی کو جانتے ہو نا, ہمارا پارٹی اور پارٹی الگ الگ ہیں, اور جنڈا اور ایجنڈا, دستور, منشور, نصب العین, لاہ عمل تو الگ الگ ہیں. ہم اپنے پارٹی منشور کی بنیاد پر عوام کے پاس جاتے ہیں, آپ اسے قبول کرو. جتنا قبول ہوتا ہے, جتنا قبول نہیں ہوتا, جتنی مداخلت ہوتی ہے, جتنی نہیں ہوتی ہے, وہ جتنا آزاد ہے, غیر آزاد ہے, یہ موضوع نہیں ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں. ہمیں کچھ حصہ مل جاتا ہے. جب حصہ ملتا ہے تو ہم اپنے اہداف, نظریاتی اہداف جس کے لیے جمعیت علماء اسلام بنی ہے, ان نظریاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم وقت کی حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم فلاں کام آپ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے لیے ہم چوز کرتے ہیں کہ جو لوگ نظریاتی طور پر ہمارے قریب ہوں. تو ہمیں زیادہ قریب پڑتی ہے مسلم لیگ نون کی پارٹی, اس کے ساتھ ان کے پڑوس میں پڑ جاتی ہے یہ پیپلز پارٹی. البتہ یہ جو PTI والے ہیں یہ دوسرے محلے میں ہیں, یہ ہمارے محلے میں نہیں ہے, یہ ہمیں دور پڑتے ہیں. دیکھو, ہم نے کتنے کامیاب حکمت عملی اختیار کی. یہ ہمارا نظریاتی مقابلہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا عمران خان سے. تو محترم عمران خان کو یا تنہائی میں جانا تھا اور یا مولانا فضل الرحمان کو تنہائی میں جانا تھا. تو کس کی حکمت عملی کامیاب ہوئی؟ آپ نے یہ آوازیں سنی ہوں گی کہ بہت سارے موقع پر بلاول بھٹو نے عمران خان کو پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, آپ کوئی معاہدہ کرو. لیکن الحمدللہ وہ تو چور کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا.
تو عمران خان کی حکمت عملی ناکام ہوئی اور وہ چلا گیا تنہائی میں. نہیں، بلاول بھٹو نے جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں تھیں یا اس وقت جو آپ لوگوں کا اتحاد تھا ان کو اعتماد میں لے کر پیشکش کی یا بطور چیئرمین پیپلز پارٹی پیشکش کی؟ ذرا یہ مکمل ہو جانا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکمت عملی کامیاب رہی, ان کو میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ وہ تنہائی کا احساس انہیں نہیں ہوا, اس نے تنہائی کا احساس اپنے نظریہ کے مخالف کو دے دیا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت پی ڈی ایم نہیں بنی تھی تو پیپلز پارٹی تو آزاد جو پارٹی ہے, تو انہوں نے ایسی بات کی. بعد میں جب پی ڈی ایم بنی اس کا نشے و فرات آپ کو معلوم ہے. نہیں, بلاول صاحب نے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں مفتی صاحب, بلاول صاحب نے کیا شراکت اقتدار کی پیشکش کی؟ اس وقت معیشت کا بحران تو شروع ہو رہا تھا نا. جی, معیشت کا بحران شروع ہوا ہے جب میاں نواز شریف صاحب کو بغیر کسی وجہ کے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا, اور پھر خاقان عباسی صاحب آئے تھوڑے دنوں کے لیے, تو ظاہر ہے وہاں سے ہماری معیشت گرنا شروع ہو گئی, ورنہ 2017 کے دوران معیشت ٹھیک تھی. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تھا اور آئی ایم ایف سے مقابلہ وہ معاہدہ ہوتا تھا اور کریں یا نہ کریں, ایسے ماحول کے اندر پیپلز پارٹی نے چاہا کہ ہم ملک کے لیے ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ اقتدار تو نہیں تھا, یعنی وہ یہ کہتے کہ ہم آپ کے موقف کی حمایت کریں گے, لیکن ماشاءاللہ یہ جو ہمارے عمران خان ہیں, میں تو ان کو سمجھتا ہوں بہت مغرور قسم کا آدمی ہے. وہ پاکستان کی ناک سے اس کی ناک لمبی ہے تو وہ اپنی ناک کو دیکھتا ہے. وہ مذاق کرتا تھا کہ جہاں پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے, اور بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ آتا ہے تو زیادہ آتا ہے. یعنی وہ بالکل سمجھتے نہیں کہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی کو اس طرح بات کرتا ہے. تو ان کو مایوسی ہوئی. ہم نے اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر اتحاد بنایا اور اب کامیاب اتحاد ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری پروسیس کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب. رانا احسان آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.